किस नंबर 24 नुक्ताए आगाज़। आज उसका पहला दिन था। आज से वो अपने मकसद का आगाज़ करने वाला था। अलनूर एकेडमी, जो उसके बचपन का ख्वाब थी, आज उसका वहाँ पहला लेक्चर था। वो इस वक्त ग्रे पेंट पर पूरी हाई नेक पहने आईने के सामने खड़ा था। उसका पूरा ऊनी कोट पीछे बेड पर रखा था। उसने ड्रेसिंग टेबल से अपना चश्मा उठाया और अपनी ग्रे चमकती आंखों पर लगा लिया। दराज कद आईने में उसका सरापा साफ नजर आ रहा था। सहानत से चमकती आंखें, खूबसूरत नैन नक्श और कुशीदा पेशानी। वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। उससे गहरा सांस लिया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उससे मुड़कर देखा तो सामने ही दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। वो अंदर आई और फिर बेड से ओवरकोट उठाकर उसकी जानी पड़ी। वो आगे बढ़ा और अपना दाना बाजू आगे किया। कमरे में खामोशी थी। जब वो कोट पहन चुका था तो उससे पलटकर अपनी माँ को देखा। दोनों आमने सामने खड़े थे। वो अपनी माँ के चेहरे को गौर से देख रहा था। उसे आज तक कोई औरत अपनी माँ से ज़्यादा हसीन नहीं लगी थी, यहाँ तक कि मिस एल्फ भी नहीं। उससे ये ग्रे चमकती आंखें अपनी माँ से ही जुड़ाई थीं। उसका दिमाग जिस नेज पर सोचता था, वो नेज भी उसे अपनी माँ से मिली थी। माशाल्लाह, उसे देखकर बेख्तियार बोली, मुझे कोई नसीहत करेंगी? उससे अपनी माँ के हाथों को थामते कहा तो मुस्कुरा दी। कितने भी बड़े बन जाओ, ये मत भूलना कि तुम एक इब्ने आदम हो। कभी किसी इंसान को खुद से कमतर मत समझना। वो बहुत संजीदगी से अपनी माँ को सुनने लगा, यूं जैसे उससे ज़रूरी कोई काम हो ही ना। ज़रूर। उससे अपनी माँ के हाथों को नरमी से दबाकर जैसे वादा किया कि वो कभी अपने मुकाम से नहीं गिरेगा। अलनूर एकेडमी का सेमिनार हॉल लोगों से भरा पड़ा था। पिछले 2 घंटों से सेशन जारी था और अब उसकी बारी आई थी। वो सबसे कम उम्र स्पीकर था, जिसे लोग अब तक नहीं जानते थे। वो सबसे अलग ड्रेसिंग में था। उसके हाथ में पजल बॉक्स था। स्टेज पे खड़े होकर उससे पहली बार हॉल पर नजर दौड़ाई तो दूर दूर तक बैठे लोगों की नज़रें उस पर ही जमी थी। उससे गहरा सांस लिया। यूनिवर्सिटी में ऐसे ही लोग उसे सुनते थे। हॉल में बैठे सामीन को शक सा था, भला वो नौजवान लड़का क्या कर पाएगा। आई एम द ग्रेटेस्ट। हाँ, ये सच है। उसे जैसे ही अल्फाज बोले, हॉल में जारी सरगोशियां थम सी गईं। आप लोग मुझसे जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं यहाँ एक पैगाम देने आया हूँ। उससे भला का इत्मीनान था। स्टेज के करीब जो पहली रो थी, उस पे सोफे रखे थे और उन सोफों पर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, मुफ्ती और स्पीकर्स बैठे थे। सबकी नज़रें उस नौजवान लड़के पर जमी थी, जिसने आते ही ऐसी बात कर दी थी जिस पर सबने नाउज़ुबिल्लाह कहा था। वो कैसा दावा कर रहा था। हॉल में गहरी खामोशी छा गई। उसे नज़रें उठाकर चारों जानिब देखा। मतलब किसी का कोई सवाल नहीं है? चलें, मैं इंतज़ार करता हूँ। टेक योर टाइम। वो चलता हुआ डाइस से करीब आया और उससे टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो अब अपने पजल बॉक्स से खेलने लग गया था। वो बहुत पुरसुकून था। भला का पुरइत्माद, चैलेंजिंग अंदाज। और तभी एक नौजवान लड़का अपनी जगह से उठा। उसे माइक दिया गया। मेरा एक सवाल है। लड़के ने माइक थामते स्टेज पर डाइस से टेक लगाए खड़े उस नौजवान से कहा, जिसकी नज़रें अपने पजल बॉक्स पर जमी थी। आवाज़ सुनकर उससे हाथों की हरकत में कोई कमी नहीं आई। कैरी ऑन, आई एम लिसनिंग। वो संजीदा था। मैं एग्नोस्टिक हूँ। मुझे खुदा पर यकीन है, भी और नहीं भी। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा खुदा पर यकीन लाना ज़रूरी है या मेरा मुसलमान होना ज़रूरी है? और ये कि उन लोगों का क्या कसूर है जिन तक दीन इस्लाम पहुंचा ही नहीं? क्या वो जहन्नुम में जाएंगे? उसके हाथ थम गए। वो सीधा हुआ और कदम कदम चलता स्टेज के दरमियान में आकर खड़ा हो गया। आपको लगता है आज के दौर में ये मुमकिन है कि इस्लाम का पैगाम किसी तक ना पहुंच पाए? उससे नरमी से पूछा। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये मुमकिन ही नहीं कि कोई इस्लाम को ना जानता हो। हाँ, ये सच है कि जिस इस्लाम को ज़्यादातर लोग जानते हैं वो इस्लाम का गलत रुख है। ठीक, इस्लाम को चाहे कोई जानता हो या ना हो। हाँ, पर ये सब जानते हैं कि इस्लाम एक दहशतगर्द दीन है। इस्लाम लोगों को मारता है, इस्लाम दहशत फैलाता है। राइट? वो होली से मुस्कुरा दिया और उसकी बात पर सबने इस बात में सर हिलाया। जब ये मुमकिन है तो ये कैसे मुमकिन नहीं है कि दीन इस्लाम की रोशनी लोगों तक ना पहुंच पाए? उससे फिर से सवाल किया। अब मैं आपके सवाल की जानिब आता हूँ। जब एक इंसान इस बात पर यकीन रखता है कि खुदा है, खुदा एक है, तो आप ऑटोमेटिक इस्लाम के एक हिस्से में दाखिल हो जाते हैं। बाकी ये रह जाता है कि आप कलमे के दूसरे हिस्से पर ईमान लाकर पूरी तरह दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए। वो खामोश हो गया। आपने कहा
آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا آپ خدا پر یقین رکھتے ہوئے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے؟ سوال کرنے والا لڑکا سوچ میں پڑ گیا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ خدا جس نے یہ کائنات بنائی، پہاڑوں کا رب، سمندروں کا رب، طوفانوں کا رب، تو کیا آپ کی یہ ہمت ہو پائے گی کہ آپ اس خدا کی بنائی کی کسی مخلوق کو تکلیف پہنچا سکیں، کسی کو مار سکیں؟ جب آپ اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہوں گے کہ خدا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو آپ یہ کبھی نہیں کر پائیں گے، آپ کی ہمت ہی نہیں ہوگی خدا کے خلاف جانے کی۔ دین اسلام بھی یہی ہے۔ ایک مسلمان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ خدا کی بنائی کی حدود سے باہر نکلے۔ کچھ رولز ہیں جینے کے، زندگی گزارنے کے، بس جو ان اصولوں پر چلتا ہے وہ مسلمان ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ سب لوگ خاموشی اور پوری توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ 1950 میں 2 قبیلوں پر ایک سروے کیا گیا، کپاکو قبیلہ اور آسٹرین قبیلہ۔ یہ 2 قبیلے ایسے تھے جو 1950 تک باہری دنیا سے کٹے رہے تھے۔ ان قبیلوں تک کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں پہنچ پائی تھی۔ جب سروے کرنے والے لوگ ان 2 قبیلوں تک پہنچے اور ان سے پوچھا کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوا تو ہال میں بیٹھی عوام بے چین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا، خدا ایک ہے، وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا خدا سب سے بڑا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ہال کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بھلا ایسا بھی ممکن ہے؟ ہاں، یہ ممکن ہے۔ اس سے ہال میں چھائی خاموشی توڑی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے۔ خدا نے اپنی ہی کتاب میں فرمایا، عنقریب ہم اپنی نشانیاں اپنی کائنات میں دکھائیں گے، اور خود ان کے نفس میں یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ سورہ فصلت 53۔ اور جب خدا نے وعدہ کر لیا کہ وہ ہر انسان کو اس کی زندگی میں ایک بار اپنی نشانی ضرور دکھائے گا، تو وہ ضرور دکھاتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ 2 قبیلے جنہیں پتہ نہیں تھا کہ باہری دنیا میں کیا چل رہا تھا، وہ خدا کو پہچان گئے تھے، اسی لیے وہ ایک خدا کو مانتے تھے۔ اور جب خدا پتھروں میں رہنے والے حشرات تک اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے، جو جنگلوں کو اپنے آگے جھکا سکتا ہے، پھر اس کا کہنا کہ آئی ایم دا گریٹسٹ بالکل سچ ہے۔ یس، اللہ از دا گریٹسٹ۔ ہاں، بس یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ ان نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، جس سے وہ یہ ظاہر کرتا ہے، آئی ایم دا گریٹسٹ۔ اس سے ہولے سے سر جھکایا۔ یہ جھکنا کسی اور کی عادی نہیں تھا، یہ صرف خدا کے سامنے جھکنا تھا۔ پورا ہال جیسے جاگ اٹھا۔ جوش کی لہر چاروں جانب پھیل گئی۔ ہاں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہال میں بیٹھے لوگوں کا جوش و جذبہ تھما تو اسے سر اٹھا کر لوگوں کو دیکھا۔ میں ہاتھ ہوں، اور میں یہاں اپنے نام کا مقصد پورا کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ آج ہی 3 نومولود بچوں کو لیں، 3 الگ خطے اور 3 الگ مذاہب میں پیدا ہونے والے بچوں کو، اور پھر انہیں باہری دنیا سے الگ رکھیں، ان تک کسی مذہب اور کسی ٹیکنالوجی کو نہ پہنچنے دیں، اور 15 سال بعد ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں کیا ماننا ہے، کیا وہ خدا کو جانتے ہیں، اور پھر جو ان کا جواب ہوگا وہ اس سے الگ نہیں ہوگا کہ خدا ایک ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اور اسکرین پر کوئی ریکارڈ ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو میں ایک لڑکا ہاتھ میں گٹار تھامے اپنی لے میں فالن اینجل گا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آخر اس سے ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ وہ شاطر کھلاڑی تھا، جانتا تھا کیسے اپنے شکار کو سامنے لانا ہے۔ اس سے میوزک شو کا دانہ پھینکا تھا اور اس سے اس کے لیے بہت محنت کی تھی۔ اس سے بہت سارے ملکوں میں یہ میوزک شو کروایا تھا، اور پھر بالآخر ویلنسیا میں ہونے والے شو نے اسے اس کے مطلوبہ شخص سے ملوا دیا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے فوراً فون اٹھایا گیا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر پھسل رہی تھیں۔ اس نے دوسری جانب کال پر موجود آدمی کو مطلوبہ شخص کی تصویر بھیجی تھی۔ یہ ایک نئے بینڈ کا ممبر ہے، اس شو میں گانے کے بعد اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب تصویر دیکھ لی گئی تھی، اس لیے فون سے آواز ابھری۔ ڈیمانڈ بھلا کیسے نہ بڑھتی؟ اس سیرے لب پر بڑھایا۔ مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، چھوٹی بڑی ساری۔ اس نے جیسے حکم دیتے فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی۔ وہ انسان جس کو ڈھونڈ لانے کا اس سے وعدہ کر رکھا تھا، آج وہ اس سے بس تھوڑی ہی دوری پر تھا۔ اب اس کا دماغ زیادہ تیزی سے کام کر رہا تھا۔
وہ کوئی پلان بنا رہا تھا، ایسے پلان جس میں وہ کامیاب ہو جاتا تھا، جیسے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ ایمان نے اپنا تھیسس سبمٹ کروا دیا تھا۔ اس کا ماسٹرز کا پروگرام 2 سال کا تھا۔ تھیسس کے بعد اس کا وائوا رہتا تھا۔ ابھی رزلٹ آنے میں کافی وقت تھا۔ اسے اپنے پروجیکٹ کی پریزنٹیشن دینی تھی۔ وہ اس کی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کوئی اچھی جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ان دنوں کچھ بے چین تھی۔ اس کا دل بہت ہی اداس تھا۔ وہ گھر جانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے پوری کوشش کی۔ اس سے رات کو سونے سے پہلے تقریباً 2 گھنٹے سلمیٰ بیگم سے فون پر بات کی۔ سلمیٰ بیگم بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ ایمان نے انہیں سونے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس سے اب پاکستان جانا تھا۔ اس کی ٹکٹ 3 دن بعد کی تھی۔ اس سے گھر نہیں بتایا۔ وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اس سے فون دیکھا تو ماسیل کے بہت سارے میسیجز آئے تھے۔ 3 دن ہو گئے تھے۔ اس سے نہ کوئی جواب دیا تھا، نہ کوئی بات کی تھی۔ تنگ آ کر اسے فون کرنا پڑا۔ وہ بے دلی سے وسر میں لیٹی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس سے فون اٹھا لیا۔ آر یو اوکے؟ ماسیل کی بے چین سے آواز ابھری تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ تم میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ وہ پریشان تھا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ مجھے آپ کے میسیجز کا جواب لازمی دینا ہے؟ اس سے الٹا سوال کیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ ماسیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کئی لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ ایمان نے بھی بولنا ضروری نہیں سمجھا۔ ایمان؟ اس نے جیسے اپنی ساری شدتیں اس نام پر لٹا دی تھیں۔ سن رہی ہوں۔ اس سے نیند آ گئی تھی۔ آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ اٹھی اور اس سے لائٹ آف کر دی۔ وہ روشنی میں نہیں سو پاتی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنے کھلے لفظوں میں اظہار۔ اینڈ آئی مین اٹ۔ وہ تو تھک سی رہ گئی۔ دل بے اختیار ہی دھڑکا تھا۔ ماسیل دی بدساز کیسے اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس سے بے اختیاری خوشبو لبوں پر زبان پھیری۔ میں کیا کروں آپ کی محبت کا؟ بلاخر اس سے خود پر قابو پاتے الٹا سوال کیا۔ رکھ لو نا، بدلے میں تم سے محبت نہیں مانگ رہا۔ وہ جیسے ٹھان کر آیا تھا کہ آج تو اپنی محبت کا یقین دلا کر ہی رہے گا۔ بتایا تو تھا نہیں رکھ سکتی۔ وہ اب چڑ سی گئی تھی۔ بھلا کیسے وہ اس کے سامنے ہار مان سکتی تھی؟ آخر کیوں؟ وہ بے بسی سے بولا، آپ میرے ٹائپ کے نہیں ہیں۔ اس سے بند آنکھوں سے جان چھڑانا چاہی اور ماسیل کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے پڑتا ہے اور مجھے اب سونا ہے۔ شدید قسم کی نیند آئی ہے۔ اس سے بنا جواب سنے فون بند کر دیا اور پھر فون سائلنٹ کرنے کے بعد اس سے آنکھیں بند کی اور پھر ذہنی طور پر تھکے ہونے کے باعث کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس نے دیکھا سلمیٰ بیگم کی بہت ساری کالیں تھیں۔ وہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ اس سے پچھلے 3 گھنٹوں میں کوئی 15 بار فون کیا گیا تھا۔ ہمیشہ نے میسیجز بھی کیے تھے۔ یہ اللہ ہے۔ اس سے بے اختیار ہی فون ملایا پر نمبر بن جا رہا تھا۔ اسے کام کے سلسلے میں یونیورسٹی جانا تھا۔ اس سے وقفے سے کوئی 10 بار گھر کا نمبر ملایا اور وہ نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ اسے میسیجز بھی کیے پر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ خیر کی دعائیں کر رہی تھی۔ روز رات کو لیٹ آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ ایمان نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بے چینی میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ اس سے کزن کا نمبر ملایا اور اس سے بھی فون نہیں اٹھایا۔ وہ خود کو سمجھا بھی رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہوگا، پر اس کی چھٹی حس اسے کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اسی پریشانی میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ مسلسل فون کر رہی تھی پر فون بند جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ تیار ہونے کے بعد اسٹیشن تک پہنچی، سلمیٰ بیگم کی کال آنا شروع ہو گئی۔ ہیلو، السلام علیکم امی۔ اس نے اسی پل فون اٹھایا۔ آواز میں بے چینی واضح تھی پر دوسری جانب سے خمائسہ کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میزو، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کا دل رونے کی آواز پر کانپ اٹھا۔ آپ بھی وہ امی؟ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ ایمان کو لگا جیسے زمین پیروں نیچے سے کھسک گئی ہو۔ کیا ہوا امی کو؟ امی ٹھیک ہے نا؟ اس سے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ نہیں، امی ٹھیک نہیں ہے۔ امی ہسپتال میں ہے۔ جلدی آ جاؤ آپ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایمان کو لگا اس کی سماعت نے غلط سنا ہو۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ جہاں تھی وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم لرز سے لگا تھا۔ کسی عورت نے خمائسہ سے فون لے لیا تھا۔ اسے سلمیٰ بیگم کے بارے میں بتا رہی تھی۔ یہ ان کی ہمسائے تھی جو بیوہ تھی، وہی انہیں ہسپتال لائی تھی، جبکہ ایمان کے وجود سے جیسے دھواں اٹھنے لگا تھا۔
فون بند ہوتے ہی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ تو یہ وجہ تھی، اس کا دل اتنا پریشان تھا، اس سے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا اس کی ماں ہسپتال میں تھی اور گھر والے کہاں تھے، اس کی ماں ہسپتال میں کیوں تھی؟ ایمان کو لگا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا، اس سے شدت سے چاہا تھا کہ جادو کی کوئی چھڑی ہوتی جسے گھما کر وہ اپنی ماں کے سامنے پہنچ جاتی۔ وہ تو اپنی ماں کی ساری تکلیفیں، سارے دکھ، سارے مصائب خود لینے کی دعائیں کرتی تھی، پھر اللہ نے اس کی ماں کو دکھ کیوں دیا؟ آخر کیوں؟ سلمہ بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، دل کے وال بند ہونے کے باعث ڈاکٹروں نے فوری آپریشن کا کہا تھا، جبکہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا ایمان کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، وہ بھی اس صورت میں جب وہ پاکستان سے ہی باہر تھی۔ وہ حیران تھی، مدد کے لیے کیا کوئی بھی اس کی ماں کے پاس نہیں تھا؟ وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی صرف وہی جانتی تھی، وہ بس زندہ تھی، جان تو ساری نکل چکی تھی۔ ادھر ہمائسہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، وہ کس سے رقم مانگتی؟ اس سے روز سے پوچھا، پر اس کے پاس بھی اتنی بڑی رقم نہیں تھی، اس سے حال ہی میں ایک فلیٹ لیا تھا اور رقم ادا کر دی تھی۔ موت کیسی ہوتی ہے یہ اسے اب احساس ہوا تھا، وہ سوچ رہی تھی آخر اب کس سے پتہ کرے، تب اس کے ذہن میں ماسی کا خیال آیا، اس کا نمبر ملا نہیں لگی تھی جب ہمائسہ کا فون آ گیا۔ آپ ہی؟ اس سے پکارا تھا۔ جی؟ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ امی کو لے گئے ہیں، کہہ رہے ہیں پیسے مل گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے عجیب ہی خبر سنائی، ایمان کو حیرانی ہوئی۔ کس سے دیے پیسے؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ پتہ نہیں آپ ہی، وہ کہہ رہے تھے آپ کو بتا دیں، آپ جلدی آ جائیں، میں بہت اکیلی ہوں۔ وہ آخر میں پھر روتی تھی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میزو میں کل آ رہی ہوں، تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم دعا کرو اور مجھے خبر کرتی رہنا۔ کسی نے اس پہ یہ احسان کر کے اسے خرید لیا تھا، وہ ساری عمر اس احسان کرنے والے کی نوکرانی بن کر رہ سکتی تھی۔ اس سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جائے نماز بچھا لیا۔ یہ احساس کہ اس کی ماں کس تکلیف میں ہے اسے کچوکے لگا رہا تھا، درد اس کی نسوں میں پھیل گیا تھا اور اب وہ خشک ہونٹوں سے اللہ سے بے پناہ دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا وہ اپنی ساری زندگی، اپنی عمر سب اپنی ماں کو لگا دیتی۔ اور پھر رات کے 2 بجے خمائسہ نے اسے یہ خبر دی تھی کہ سلمہ بیگم کا آپریشن کامیاب رہا تھا۔ وہ بھی بے ہوش تھی لیکن خطرے سے باہر تھی، وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یوں جیسے ساری عصیت ختم ہو گئی ہو۔ اس کا بے اختیار سجدے میں گرنا اور رونا، روز سے یہ دیکھ کر جان لیا تھا کہ ایمان اپنی ماں کے لیے پاگل تھی۔ اس سے شکرانے کی نفل ادا کرے اور پھر جلدی سے پیکنگ کرنے لگی۔ اسے شام میں پاکستان جانا تھا۔ روز کو لگا جیسے وہ حواسوں میں نہ ہو، اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، ہونٹ خشکی کی نظر تھے، اس سے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا، اس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی، اس کے بس میں ہوتا تو وہ اڑ کر چلی جاتی۔ ایمان یہ لو پانی پیو۔ وہ پانی کا گلاس لے کر آئی، ایمان اس سے لپٹ گئی، وہ روئی جا رہی تھی، تکلیف اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے ایمان، پریشان مت ہو، اس کا سر سہلانے لگی، تبھی اس کا فون بج اٹھا، کوئی انجان نمبر تھا، اس سے غور کیے بنا فون اٹھا لیا۔ ہیلو السلام علیکم، اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ مس ایما مبارک ہو، آپ کی مدر اب ٹھیک ہے۔ وہ حیران ہوئی، روز پانی کا گلاس رکھ کر اس کے لیے کچھ کھانے کو لینے گئی تھی، جبکہ ایمان اس اجنبی آواز پر حیران ہوئی، اس کا ذہن فٹ اس شخص کی جانب گیا جس نے اس کی ماں کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ وہ رونا بھول گئی تھی۔ میں حشام جبیل ہوں۔ نام ایسا تھا کہ وہ ساکت رہ گئی، اس سے بے اختیار فون کو دیکھا، اسے یقین نہ آیا۔ شاید آپ مجھے نہیں جانتی، پر میں آپ کو فون کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ جانتی تھی حشام جبیل کون تھا، وہ ڈاکٹر روحان جبیل کا بھائی تھا، وہ کیسے نہیں جانتی تھی؟ ادھم عرف ماسیل کو جانتی ہیں آپ؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا تھا۔ جی جانتی ہوں، اس سے خوش لبوں پر زبان پھیرتے جواب دیا، دل کی دھڑکن بہت سست ہو گئی تھی، وہ بے اختیار ہی بیٹھ گئی تھی، ٹانگیں جیسے لرزنے لگی تھیں۔ پر آپ شاید ادھم جبیل کو نہیں جانتی ہیں؟ اس سے گویا دھماکہ کیا، ایمان کی آنکھیں حیرت سے باہر کو ابلنے لگی تھیں۔ ادھم جبیل؟ اسے یقین نہ آیا۔ بالکل، حشام جبیل کا بیٹا ادھم جبیل، جس کی دنیا آپ پر رک سی گئی ہے۔
ایک دن میں ہی ایمان کی دنیا پوری طرح الٹ چکی تھی. اسے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. کہاں ماسیل اور کہاں سعید جبیل خاندان. اگر یہ سچ تھا تو خوفناک سچ تھا جو اس پر آشکار ہوا تھا.